वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुक़्तदर ख़ान, और आज मैं आपको थोड़ी अपडेट देना चाह रहा हूँ कि जो अमेरिका और इज़राइल की ये जो जंग हुई है ईरान के ऊपर, उसका क्या नतीजा है। तकरीबन अब 6-7 महीने हो चुके हैं और ये जंग ख़त्म होने पे नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ये 4 से 6 हफ़्ते का मामला है। 4 से 6 हफ़्ते में ईरान पूरी तरह से टोटल अनकंडीशनल सरेंडर कर देगा। हम एक नया तख्तिया नई सरकार वहाँ पे क़ायम कर देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा, और ऐसी सरकार जिसका पहला काम यही होगा कि वो इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कराएगा और इज़राइल जो चाहा वो कहेगा। तो इस तरह के बड़े ख्वाबी पुलाव डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किए थे अमरीकी आवाम को। और लेकिन अब 6 महीने से ज़्यादा हो गया है। ख़ुद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के ख़ुद हथियार ख़त्म हो रही है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज़ है कि प्रेस में ये बात लीक हो गई कि अमेरिका के जो मिज़ाइल का जो स्टॉक पाइल था वो ख़त्म हो गया है। हज़ारों की तादाद में यूक्रेन को दे दिए या यूक्रेन को बेच दिए, इज़राइल को दे दिए, ईरान पे इस्तेमाल किया तकरीबन 1 साल से। तो एक तो अमेरिका की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है वो ख़ुद श्रिंक हो चुकी है, स्पेशली जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान की काबिलियत बर्दाश्त की कोई इंतहा नहीं नज़र आती। इट इज़ लाइक रेजिलियंस इतनी ज़्यादा है, और कैपेसिटी टू बेयर पेन की कोई मतलब लिमिट ही नज़र नहीं आ रही, जो बहुत सरप्राइज़ हो गए हैं अमेरिकन नेगोशिएटर्स। देखिए, जब तक ये इज़राइलियों की बातें सुनते रहे और उन लोगों की बातें सुनते रहे जो मुसलमान मुल्कों को, मुस्लिम सोसाइटीज़ को नीचा दिखाते हैं, दे विल ऑलवेज़ गेट इट रॉन्ग। इनको इज़राइल ने कहा था कि ये कुछ भी नहीं है, ईरान बस 4-6 हफ्ते में पूरी टोटल सरेंडर हो जाएगा। अभी तक हम कई शहरों को कब्ज़ा कर लेंगे। ईरान की अवाम ईरान की सरकार के ख़िलाफ़ बगावत कर देगी। मतलब ये किस बेसिस पे ये बातें इन्होंने की? अगर मुझसे बात करते, मैं पढ़ाता हूँ ईरान की पॉलिटिक्स, मैं इनको 2 मिनट में सीधा कर देता। ये अमेरिका में मेरी तरह तकरीबन 2-3 हज़ार ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स। दे वुड हैव गिवन ए मच बेटर ब्रीफिंग टू डोनाल्ड ट्रंप देन नेतन्याहू ने दिया, जो झूठे-झूठे बातें उसने कही। और ये अमेरिका के इंटेलिजेंस के ख़िलाफ़, अमेरिकन की फ़ौज के ख़िलाफ़ इन्होंने ये जंग सिर्फ़ और सिर्फ़ इज़राइली लॉबी को खुश करने के लिए और इज़राइल के दबाव के अंडर ये जंग शुरू की। तो एनीवे, अब ये सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़े-बड़े धमकियाँ दी थी पिछले हफ़्ते कि हम ऐसा हमला करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अभी तक नहीं हुआ था। इशारा न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ था वो, कि हम ये बड़े हमले करेंगे, ईरान तबाह हो जाएगा वगैरह। फिर सडनली जब वक्त आया तो कहा कि हम सीज़ फायर कर रहे हैं, हम कुछ हमले नहीं करेंगे, क्योंकि नेगोशिएशंस चल रहे हैं ईरान के साथ। ईरान ने फ़ौरन जवाब दिया कि हमारे अमेरिका के साथ कोई नेगोशिएशंस नहीं चल रहे हैं। नेगोशिएशंस ओमान के साथ चल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को कैसा मैनेज किया जाए। तो जो बातें लीक हुई हैं उस नेगोशिएशन से, उससे ये पता चल रहा है कि जो जहाज़ें अंदर आएंगी हॉर्मूज़ की तरफ, तो उस पर कुछ पाबंदी ईरान लगाएगा या टोल लगाएगा, वी डोंट नो। लेकिन जो बाहर जाएंगे वो उस पे कोई ईरान विल नॉट इंटरफियर। और वहाँ पे जो माइनिंग वगैरह किया है, बॉम्ब समंदर के अंदर जो बम ईरान ने लगाए हैं, उसके बेसिस पे वो सेफ़ रूट्स आइडेंटिफाई कर देंगे। तो ये नेगोशिएशंस हो रहे हैं, कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी क्लोज टू एंडिंग। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस नेगोशिएशंस का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को खोलने का है, क्योंकि उसके वजह से तेल की कीमत अभी भी $80 से ज़्यादा है, और अमेरिका में ऑन एन एवरेज $4 के करीब और द गैस पम्प जंग शुरू होने से पहले $2.90 में आपको 1 गैलन मिलता था। अब $4 के साथ बास स्टेट्स में, जैसा कि कैलिफोर्निया में, वहाँ $5.50 हो गया है। इस महंगाई का काफ़ी असर हो रहा है। देखिए, जब तेल की कीमत बढ़ती है, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, आपके अंडे से लेके ब्रेड से लेके दूध तक। तो जो मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग अमेरिकन्स है, उनके लिए एक महंगाई की वजह से जीना बहुत हराम होते जा रहा है, मुश्किल होते जा रही है। तो इस अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस का फ़ायदा उठाते हुए ईरान अमेरिका को एक तरह से पनिश कर रहा है। लेकिन जो नेगोशिएशंस के दौरान भी ईरान ने एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जहाज़ पे हमला किया। तो ईरान की तरफ से एक नया बयान आया, यहाँ पे काफ़ी चर्चा चल रही है उसकी अमेरिका के मीडिया में। देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम का आर्टिकल मैं बता रहा हूँ।
ایران ایشوز لسٹ آف ڈیمانڈس کمپلیکیٹنگ ایفرٹس ٹو ری اوپن اسٹیٹ. تو ایران کی جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس نے ایک نیا اعلان کیا اور انہوں نے 6 ایسے نئے کنڈیشنز لگائے جس کے بیسس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمان سے اگریمنٹ ہونا یہ ہے. یہ نیشنل سیکورٹی، ایران کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے یہ جنرل سیکریٹری ہیں اور ان کا نام ہے محمد باقر ذوالقدر. تو انہوں نے یہ بیان دیا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ان کی ویب سائٹ ہے ایرنا کی جہاں پہ کئی زبانوں میں یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے. میں آپ کو وہ ویب سائٹ دکھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ خود اس کو ڈھونڈ لے سکتے ہیں. سو یہ اسلامک ریپبلک آف ایرنا کی جو اسلامک ریپبلک نیوز ایجنسی ہے ان کی ویب سائٹ پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ 6 کنڈیشنز انہوں نے لگائے ہیں اور میں آپ سے ابھی اس کے بارے میں بات کروں گا. تو یہ جو 6 نئے کنڈیشنز ایران نے لگائے ہیں یہ بڑے میگزیملسٹ ہیں، مطلب بہت ہی زیادہ میگزیملسٹ یہ کنڈیشنز ہیں. اور اس میگزیملسٹ کنڈیشنز میں آپ کو سمرائز کر کے بتاتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ اس سے جنگ ختم ہی نہیں ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہیوملیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ہی میں ناٹ مطلب وہ بمباری کرتے رہیں گے. اور اسرائیل تو یہی چاہتا ہے کہ ایران کے جتنی بھی ایسٹس ہیں مطلب بالکل ہی اس کو گاؤں بنا دے مار مار کے. تو دیٹ از اسرائیل کا گول. اب ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے یہ اور بات ہے، اور انٹرسیپٹرز بھی ختم ہو رہے ہیں یعنی ڈیفینسو. تو اگر ایران کے پاس میزائلز باقی ہیں تو اگر وہ حملہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے امریکہ کا اور یہ خاص طور سے گلف ممالکوں کا. تو اینی وے تو یہ جو نئے 6 کنڈیشنز لگائے ہیں اس کا ایک ہے کہ اسٹاپ یو ایس تھریٹس. یہ جو بکواس ڈونلڈ ٹرمپ کرتے رہتے ہیں کہ ہم سویلائزیشن آف ایران کو تباہ کر دیں گے World War II سے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بکواس آپ کرتے ہو بس بیسیکلی شٹ اپ کہا ایران ڈونلڈ ٹرمپ کو. یہ ایک شرط ہے کہ آپ یہ بکواس دھمکیاں نہ دیا کریں. سو اسٹاپ دیٹ وچ از ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ آئی ڈونٹ نو وائی نو بڈی ٹیکس ڈونلڈ ٹرمپ سیریسلی. اب وہ بولے جا رہے ہیں مطلب بے غیرت انسان ہو گیا ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ 4 سے 6 ہفتے میں ختم ہو جائے گا، اور اب یہ چل رہا ہے 6 مہینے، کوئی نظر ہی نہیں آ رہی. جنگ فار ایور وار ہو گیا یہ. اور اس کے خلاف پرومسز کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عوام کو کہ ہم کوئی فار ایور وار، کوئی ریجیم چینج وار نہیں شروع کریں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وی آر ایگزیکٹلی دیٹ. تو انہوں نے جو پرومسز کی تھی وہ بھی ویلڈ نہیں ہے، اور یہ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ بھی مطلب کوئی میننگ فل نہیں ہے. تو بیسیکلی فرسٹ پوائنٹ ایران کا یہ ہے کہ جسٹ شٹ اپ ڈونلڈ ٹرمپ. دوسرا جو ان کا پوائنٹ ہے نو اٹیکس آن ایران اور ایلائز. تو اس نے صاف کہہ دیا، جو ان کی ویب سائٹ ہے اگر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر، ایران کے اوپر اور ایران کے جو ایلائز ہیں انہوں نے گنا ہے اس میں فلسطین، یمن ہوتیز، لیبنان اور عراق، ان چاروں پر آپ حملے نہ ہی کریں گے. اور یہ اپلائی ہوتا ہے اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی. جب تک یہ 4 چیزیں نہیں ہوتے پرماننٹلی ختم ہو جائیں گے حملے، جب تک اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلے گا. اور دیکھیے یہ جو الٹرنیٹیو ہوائی باتیں ہو رہے ہیں کہ ہم ایک پائپ لائن بنا دیں گے سعودی عربیہ سے اسرائیل کو، پھر وہاں سے بھیجیں گے، اس کو پہلے تو وہ ہوگا نہیں، اور اگر ہوگا تو کئی سال لگیں گے. آپ کو پتہ ہے 2023 میں آئی میک کی بات کی تھی جب جو بائیڈن نے انڈیا آئے تھے، تو بڑے شان سے جو بائیڈن اور مودی نے اعلان کیا تھا کہ ہم ایک آئی میک شروع کریں گے، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کہہ کر. ایک بھی ڈالر کا اس پہ کچھ خرچہ نہیں ہوا، ایک بھی قدم نہیں اٹھایا. 2 سال سے زیادہ 3 سال کے قریب ہو گئے. سو یہ جو پلاننگ ہوتی ہے اگر یہ ہو، جیسا کہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور ہے، وہ 15 سال سے ذکر چل رہا ہے نارتھ ساؤتھ کوریڈور کو، جو بیسیکلی ایران کے تھرو جائے گا آل دا وے سینٹرل ایشیا اور رشیا یورپ کو کنیکٹ کرے گا، جس میں بھارت تھرو چابہار پورٹ نارتھ ساؤتھ کوریڈور کا حصہ بھی ہے بھارت. تو نارتھ ساؤتھ کوریڈور میں کچھ تبدیلیاں نہیں ہے. چابہار کی پورٹ کی بات کر رہے ہیں وہ بھی. تو اس طرح کے جو نئے پلانز بنتے ہیں اس کو صدیوں لگ جاتے ہیں، ڈیکیڈز لگ جاتے ہیں. پاکستان اور ایران کے بیچ میں جو پائپ لائن کی بات ہوئی تھی، ایران نے اپنا حصہ بنا دیا، وہ پائپ لائن انہوں نے بنا دیا بارڈر تک،
پاکستان نے 1 انچ کا بھی پائپ لائن نہیں بنایا. اگر پاکستان اب ٹرائی بھی کرے تو اس کو 5-10 سال لگ جائیں گے. تو یہ جو الٹرنیٹیو روٹس ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے خلاف سے وہ نہیں ہونے والے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ امریکہ سے تیل خرید سکتے ہیں، وینیزویلا سے، جو مہنگا ہے، اور آپ کی مطلب امریکہ پہ آپ کی ڈپینڈنسی بڑھ جائے گی. سو دیٹ از دا اونلی الٹرنیٹیو ٹو دا اسٹریٹ آف ہارموز. تو تو یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہ اٹیکس ختم کریں، نہ ایران پہ حملہ کریں، نہ لبنان پہ کریں، نہ عراق پہ کریں، نہ یمن پہ کریں، نہ فلسطین پہ کریں. جو تیسری ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اینڈ بلاکیڈ اینڈ پل بیک فورسز، کہ آپ جو خود بلاکیڈ جو کیے ہوئے ہرموز کو، جو ایران کے بیسیکلی تیل کو باہر جانے کے لیے، یا ایران کو جو شپس جا رہے ہیں اس کو پوری ٹوٹلی بلاک کیا ہوا ہے امریکہ نے. تو آپ وہ بلاکیڈ، آپ ہرموز کا بلاکیڈ ختم کریں، اور اپنی جو نیوی کے فوجیں ہیں وغیرہ ہیں اس کو وہ پیچھا لیں. اور وہ بڑا سیریس ڈیمانڈ ہے کہ امریکہ اپنی بیسیکلی فوجیں مڈل ایسٹ سے نکال لیں. دس از اے بگ ڈیمانڈ، کہ وہ تو ہونے والا نہیں ہے. بٹ اینی وے انہوں نے بیسس کو تو کافی ڈسٹروائے کر چکا ہے ایران نے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بیسس کے ڈسٹرکشن کے وجہ سے the US may not be able to project power in the Gulf ویسے بھی. اور جو چوتھا ان کا ڈیمانڈ ہے کہ پلیز پے کمپنسیشن، کہ آپ نے جو ڈیمیجز کیے ہیں اس کے 300 بلین ڈالر کا ڈیمانڈ ہوا تھا، لیکن وہ MOU سائن ہونے کی وقت آپ سے 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے. تو اب یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ، میرے خیال سے اس کے بعد سے بڑھ بھی گیا ہوگا وہ ایسٹیمیٹ، بٹ اینی وے کہ یہ جو جنگ کیا آپ نے ہم پر اور جو ڈیمیجز کیا اس کا آپ کمپنسیشن ہم کو ادا کریں. جو پانچواں ہے کہ ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ پورے کے پورے سینکشنز لفٹ کریں. اور چھٹا کہ ایران کے تقریباً $100 بلین امریکہ کئی صدیوں سے فریز کیا ہوا ہے. امریکہ ویریس بینکس ہیں، بھارت میں خود 7 بلین فریز کیا ہوا ہے، قطر میں 6 بلین ہے، اور دوسرے ممالکوں میں. تو جو بینکوں میں پیسے ہیں، ایران وڈرا نہیں کر سک رہا اپنے پیسے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے آپ ہمارے 100 بلین سے کچھ زیادہ ہے اس کو ریلیز کریں. تو یہ سارے 6 ڈیمانڈز ہیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اسٹریٹ آف ہارموز کھولیں گے ہی نہیں. تو اب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو پریشر ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن کی وجہ سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو صورتحال الیکشن کا ہو رہا ہے، جیسا کہ ایک امریکنز، خاص طور سے جو پرو اسرائیلی امریکنز ہیں یا پرو وار امریکنز کہہ سکتے ہیں، ان کی تو کافی پھٹی ہوئی ہے، کیونکہ نیو یارک میں زہران ممدانی جیت گئے، یہاں پر مشیگن میں عبدالسید جیت گئے. ان کے وجہ سے کئی جو پروگریسیوز ہیں جو اسرائیل کو مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو جنگیں نہیں لڑنا چاہتے ہیں، جو امیر پیسے والوں کو ٹیکسز جو کم کیے ہیں اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ اس پیرانوئڈ کہ اگر وہ ہار جائیں گے الیکشن نومبر میں تو یا تو ان کو دوبارہ امپیچ کر دیا جائے گا، یا ان کو نکال دیا جائے گا، یا ان کا کوئی ایجنڈا تو ہونے والا نہیں ہے. اور ان کی فیملی کو اور ان کو انویسٹیگیٹ، بہت کرپٹ انسان، امریکہ کی تاریخ میں اتنا کرپٹ پریسیڈنٹ ہم کو نہیں ملا. اس نے جب سے پریسیڈنٹ بنا ہے جنوری 2025 سے ابھی تک اس نے خود پرسنلی 1 بلین سے زیادہ، 1.5 بلین ڈالر کما لیے ہیں، اور وہ بھی تقریباً 22,000 ٹریڈز کیے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں. سوچیے آپ، 22,000 ٹریڈز کیے ہیں. جو بائیڈن جب پریسیڈنٹ تھے وہ 13 ٹریڈز کیے تھے 4 سال میں. اس نے 1.5 سال کے اندر 22,000 ٹریڈ کیے. یہ مارکیٹ کو کانسٹنٹلی مینیپولیٹ کر رہے ہیں اور پیسے بنا رہے ہیں. ان کی بیوی، بیٹی کی داماد، یہ سب کے سب پیسے بنا رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کا استعمال کرتے ہوئے. تو یہ جو کرپٹ، یہ سارے کے سارے انویسٹیگیٹ کرنا لگ جائیں گی کانگریس. اگر ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں آ گئی تو وہ بھی نہیں چاہتے وہ. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ جانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اور اپنے دوستوں کو پارڈن کر دیں گے، پریسیڈنشل پارڈن کر کے وہ چلے جائیں گے. تو پریسیڈنشل ایسی پارڈن ہے کہ اگر آپ نے کوئی گناہ وغیرہ کیا ہے، کرائم، تو آپ کو معاف کر دیا جا سکتا. ابھی تک امریکہ کی تاریخ میں کوئی پریسیڈنشل پارڈن کو واپس نہیں لیا گیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جاتے جاتے میں ہم سب کو معاف کر دوں گا، تو اس کے بعد جو بھی آئے گا 2020
8 کے الیکشنز میں جیت کر وہ ہم کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکے گا. لیکن جب یہ پریسیڈنٹ ہوتے ہوئے وہ کیا پارڈن کریں گے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. تو اس طرح سے ایک پریشر پوائنٹ ایران کریٹ کر رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پریشر پوائنٹ مڈ ٹرم کے بعد بھی رہے گا. اگر اسٹریٹ آف ہارموز مسلسل بند رہتی ہے اور تیل کی قیمت 4 پر، تو نہ صرف امریکنز کی اکانومی پہ تھوڑا سا اثر ہوگا بلکہ ساری دنیا کی اکانومی پہ. آلریڈی اس جنگ کے وجہ سے سارے دنیا کے ملکوں کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 1.5% سے کم ہو گئے، انکلوڈنگ بھارت. تو بھارت کا جو پروجیکشن تھا پچھلے سال کا 7.5% تھا گروتھ ریٹ، اب 6% ہو گیا ہے بیکاز آف دا وار ان ہارموز. اور یہ اگر سال بھر رہتی ہے یا 1 2 3 سال ایسے ہی رہے گا، کیونکہ بھارت کا 85% تیل آتا ہے فرام دا اسٹریٹ آف ہارموز، مڈل ایسٹ کنٹریز سے. دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ میں سینٹ میں ایک ایسی بل پاس ہو گئی ہے کہ جو بھی ملک رشیا سے تیل خریدتا ہے اس کے اوپر 100% ٹیرس لگ جائیں گے، یعنی انڈیا چائنا بھی ہے اس میں. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا کو ایگزمپشن نہیں دیتے تو انڈیا تیل نہیں لے سکے گا رشیا سے، کیونکہ ان کے ہر چیز جو امریکہ کو انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے. دیکھیے تیل جو رشیا سے لیتا ہے وہ $60 بلین کا تیل انڈیا خریدتا ہے رشیا سے. اور امریکہ کے ساتھ جو ٹریڈ ہے 130 بلین ڈالر کا ہے، تقریباً $80 بلین کے ایکسپورٹس کرتا ہے انڈیا، جس کی وجہ سے انڈیا میں ہزاروں جابز ہیں. تو اگر اس پہ 100% ٹیرس ہو گئے، مثال کے طور پہ کپڑوں پہ سوچیے ڈبل ہو گئی قیمت، انڈیا جو گارمنٹس ایکسپورٹ کرتا ہے، تو سب پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش کے ہی کپڑے یہاں بکیں گے. سو انڈیا کے لیے اٹس اے ویری سیریس تھریٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نہ تو ہارموز سے تیل حاصل کر سکتا ہے، نہ انڈیا رشیا سے لے سکے گا. تو مجبوراً امریکہ اور وینیزویلا سے لینا پڑتا ہے موسٹ آف دا تیل. سو اس طرح سے سارے ملکوں پہ نگیٹو اثر ہوگا اگر یہ اسٹریٹ آف ہارموز بند رہتا ہے ایکسٹینڈ، مطلب کئی سال، 1 2 3 سال اس طرح. تو ایران از بیٹنگ کہ میں ساری دنیا کو آئی کین ہولڈ دیم ہاسٹیج. اور آپ نے دیکھ لیا ہے پچھلے 6 مہینے میں اور کوئی دوسرے ملک انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے ایران سے جا کے لڑنے کے لیے تاکہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولے. انڈیا کے پاس بھی بڑی بڑی نیوی ہے، 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، ہر روز ایک نئی چیز بنتی ہے، لیکن انڈیا از ناٹ سینڈنگ شپس ٹو پروٹیکٹ. آپ کو پتہ ہے اس جنگ میں جو کیجولٹیز ہوئے ہیں ایران کے علاوہ، ایران اور لبنان میں ہزاروں لوگ مارے گئے، امریکہ اور اسرائیل نے مارا ہے، لیکن جو دوسرے ملکوں میں مرے ہیں گلف وغیرہ میں، اس میں سے آدھے سے زیادہ تو بھارت واسی ہیں، انڈین سٹیزنس مرے ہیں. اور جہازوں کا بھی کافی نقصان ہے. ابھی انڈیا ہیز ناٹ ڈپلائڈ اٹس نیوی، نہ یورپینس نے ڈپلائی کیا، نہ چائنا نہ رشیا. تو ایسے ہی یہ صورتحال رہ سکتی ہے 1 1.5 سال اگر ڈونلڈ ٹرمپ سوچتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ریپبلکن پارٹی، آئی ڈونٹ کیئر کہ امریکنز جو غریب امریکنز ہیں ان کو کیا ہوتا ہے. کیونکہ اکنامک ریکوری جو امریکہ میں ہو رہی ہے اٹ از اے کے شیپڈ، یعنی جو لیٹر کے ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کے شیپڈ اکانومی کیا ہوتی ہے. تو جو کے لیٹر تو کے سے تو آپ کو سب کو پتہ ہوگا، کے فار خان، کے فار کنورسیشنز. تو یہ جو کے ہے، کے شیپڈ اکانومی جو ریکور ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر کا ہاف ہے آپ کی اکانومی میں 50% پیپل وہ بہت پیسے کما رہے ہیں، دے آر گیٹنگ رچ اینڈ دے آر ریکورنگ، ان کی گروتھ ریٹ ہو رہی ہے. اور جو باٹم 50% ہے دے آر لوزنگ آؤٹ. تو امریکہ میں ایگزیکٹلی کے شیپڈ اکانومی ہو گئی. جو آدھا امریکن پاپولیشن ہے ان کی اس وقت پر کیپٹا انکم تقریباً 1,80,000 سے زیادہ ہو. میکنگ اے لاٹ آف منی. اسٹاک ایکسچینج دیکھیے از ایٹ دا پیک 52,000 پہ جا رہا ہے ڈاؤ جونز، اتنا کبھی نہیں ہوا تھا. اللہ کا شکر ہے. جب میں مطلب اگر آپ مجھ سے 2 سال پہلے پوچھتے کہ مقتدر کیا تم ریٹائر کر سکتے ہو، تم آئی ووڈ ہیو سیڈ مے بی. لیکن اب میں جب دیکھتا ہوں میرا ریٹائرمنٹ فنڈ، الحمدللہ آئی کین ریٹائر ناؤ اف آئی وانٹ، کیونکہ دا اسٹاک مارکیٹ از ڈوئنگ سو ویل. ہمارے 401Ks، ہمارے سارے ریٹائرمنٹ فنڈز وغیرہ آر ڈوئنگ ماشاء اللہ ویری ویل. بٹ جو دوسرے امریکنس ہیں، آدھے امریکنس، وہ تو بہت پرابلم ہو گیا ہے. مہنگائی بڑھ گئی، تیل مہنگی، کھانا مہنگا، فوڈ مہنگا، رینٹ مہنگا، انٹرسٹ ریٹس بڑھ رہے ہیں، کار کا انشورنس، ہر چیز مہنگائی میں جا رہی ہے اور ان کی انکم کم ہو رہی ہے. دے آر ناٹ میکنگ مور منی.
تو ہر ملک میں یہ کے شیپ، آپ نے جنتر منتر کا بھی جو رزلٹ ہے اٹ از بیکاز آف کے شیپ اکانومیز، کے اوپر والے جو ہیں وہ بہت امیر ہوتے جا رہے ہیں اور جو نیچے والے ہیں وہ اور غریب ہوتے جا رہے ہیں. تو ایران از بیٹنگ کہ ساری دنیا کو کے شیپ کر دوں گے یہ سینکشنز لگا کے، اور میں اسٹریٹ آف ہارموز نہیں چھوڑوں گا. تو اب دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے. عمان کے ساتھ نیگوسیشنز نیئرلی فائنلائزڈ ہو گئے ہیں، بٹ دے ہیو ناٹ میڈ اینی اناؤنسمنٹس. آج پھر ہوتیز نے سعودی عربیہ کے ایک ریفائنری پہ حملہ کیا ہے جو آلریڈی بند تھی، لیکن اس پہ حملہ کیا ہے. لوگ مارے بھی گئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں کچھ 11 سے زیادہ لوگ. یو اے ای کے ایک جہاز پہ ایران کا حملہ ہو گیا ہے اور آگ لگ گئی اس میں. سو میں چیک کر رہا تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے، اگر آپ جنوری کے مہینے میں اس سال کے 2026 کی جنوری میں دیکھیں تو اسٹریٹ آف ہارموز سے تقریباً 125 سے لے کے 140 جہاز آتے جاتے رہتے تھے. دا ٹریفک واز اوور 125 شپس پر ڈے دا اسٹریٹ آف ہارموز. سینٹ کام نے پچھلے ہفتے ایک بہت بڑا بیان دیا بڑے فخر سے کہ ہم نے پچھلے 3 مہینوں میں ہم نے 1000 جہاز کو ایسکارٹ کیا. یہ کہا امریکن نیوی نے. دیکھیے اگر آپ 100 دن میں 1000 شپس کو آنا جانا کرے تو ایوریج از 10 پر ڈے. تو یہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہونے کے وجہ سے، ایران نے جو بند کیا ہے اس کے وجہ سے 125 کے بجائے مشکل سے 7 یا 8 جہاز پر ڈے آر گوئنگ تھرو دا اسٹریٹ آف ہارموز. یعنی 6-7% ہو گیا ہے، ایک لیس دین 1/10. تو اتنی زیادہ بلاکیج کیا ہوا ہے ایران نے. تو سو دس آر دا نیو کنڈیشنز. تو یہ کنڈیشنز پہ اگر ایران ٹکے رہتا ہے کہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وی وانٹ دیز 6 کنڈیشنز، کہ آپ پورے کی پہلا تو کنڈیشن آئی ایگری ود دیٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی سینگ شٹ اپ، ڈونلڈ ٹرمپ جسٹ شٹ اپ، بکواس نہ کرو. یہ دھمکیاں جب مسلسل آپ دیتے رہتے یہ جسٹ شٹ اٹ اپ. تو پہلے ہی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ شٹس اپ. دوسری چیز یہ ہے کہ ایران پر اور ایران کے جو الائز ہے یعنی عراق، لیبنان، یمن، ہوتیز اور فلسطین، ان چاروں پر حملے بند کریں یو ایس اور اسرائیل. جو تیسرا ان کا ڈیمانڈ ہے کہ امریکہ نے جو بلاکیڈ کیا ہوا ہے ایران کے جہاز آنے جانے سے، تو وہ بلاکیڈ ختم کریں اور اپنی فوجیں پیچھے لے لیں، اسپیشلی نیوی کو ودرا کر لیں فرام دا اسٹریٹ آف ہارموز سے دور لے کے. چوتھا ان کا ڈیمانڈ ہے کہ جو کمپنسیشن جو انہوں نے ڈیمیج کیا ہے اس کا معاوضہ دیں. دے ایسٹیمیٹس آر اوور $300 بلین. جو پانچواں ہے کہ جو سینکشنز ایران کے اوپر لگے ہیں وہ سارے کے سارے سینکشنز وہ لفٹ کریں. اور چھٹا یہ ہے کہ امریکہ نے جو ایران کے تقریباً $100 بلین سے زیادہ ڈالرز بینکوں میں فریز کیے ہوئے ہیں ان کو آزاد کر دیں تاکہ ایران کین ودرا اٹس منی. تو یہ 6 کنڈیشنز ایران نے کہے ہیں، اور اگر یہ 6 کنڈیشنز پورے نہیں ہوتے تو اسٹریٹ آف ہارموز وہ نہیں کھولیں گے. لکس لائک یہ وار از گوئنگ ٹو بیکم اندر نیور اینڈنگ وار. ڈونلڈ ٹرمپ کو ہار ماننا بہت مشکل لگتا ہے، اسپیشلی اتنے بڑے بڑے انہوں نے باتیں کی ہیں. تو اور آج اسرائیل نے بھی ان کے غازہ پلان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ از فیلنگ ایٹ ایوری فرنٹ. جنگ میں بھی ہار رہے ہیں، نیگوسیشنز میں بھی ہار رہے ہیں، کوئی سکسیس نظر نہیں آ رہی. ٹیرف کے پروگرام کو نکال دیے کورٹس نے، ان کی برتھ رائٹ سٹیزن شپ بین کرنے کی کوشش کی، اب دوبارہ کوشش کر رہے ہیں، اس کو بھی کورٹس نے روک دیا ہے. ان کے سلیکٹ کیے ہوئے کینڈیڈیٹس اب ہارنے لگے ہیں الیکشنز بری طرح سے. سو ہی از فیلنگ آن آل فرنٹس. اور جب انسان جس کے پاس اتنا پاور ہو وہ اس طرح فیل ہوتا ہے تو بہت خطرناک کام وہ کر سکتے ہیں. So I'm very worried کہ what stupid things he might do again in the future. تو anyway, thank you for watching Conversations. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. Until next time، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.